बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में नाज़रीन सैलाब में कोई शायद चारों सूबे खसूसन केपी के पंजाब और सिंध की तरफ पानी सैलाब जा रहा है। तबाहकारियों की तकलीफ दे और दिल खराश दास्तानें हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। अरबों रुपए की फसलें तबाह हो गई और उसके नुकसानात का अंदाजा शायद हुकूमत को नहीं। बदकिस्मती है कि हुक्मरान काबिल एहतराम है, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप मुसीबत ज़दा लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए, महफूज मकामात पर उन्हें मुंतकिल करने के लिए, उन्हें उनकी बुनियादी सहूलतें देने के लिए, उन्हें खाने पीने का सामान देने के लिए, उनके जानवरों के लिए खाना देने के लिए, बीमारियों से बचाने के बाद सिर्फ और सिर्फ दरिया के किनारे कश्ती के ऊपर छतरी लगाकर और रेस्क्यू के 25-30 जवान इर्द गिर्द खड़े करके तस्वीरें बनवा रहे हो। को खौफे खुदा करो। जब आपका काम अच्छा होगा, उसका अमल अच्छा होगा, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे आएंगे। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब हैं, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग लाहौर के रहने वाला, फर्ज है कि खुदा के लिए ये मिसगाइड कर रहे हैं आपको। ये आपको मामू बनाया जा रहा है। यहां तक एक वफाकी वजीर गए, किराए का सामान लिया, वो चले गए तो वापस चले गए। ये तो संग दिली और जालमाना रवैये की इंतहा। ऐसे ब्यूरोक्रेटों को तो सीट पे रहना नहीं चाहिए। ये पब्लिक सर्वेंट नहीं, अवाम को गुलाम समझते हैं। आप मुझे बताएं कितनी दफा उन इलाकों में गई हैं जहां 2-2 फुट पानी है, अंदर ना जाएं। आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, आपका काबिल एहतराम है, अल्लाह ने आपको वज़ीर आला बनाया, बेशक 545 वाला, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी से काम लें। ये टिक टाक और फोटो सेशन छोड़ दें। यहां तक कि मसाजिद में भी आपकी तस्वीरें वाले बैनर आवाजा है। यहां तक कि खाने पीने पे जब तक मरियम नवाज की तस्वीर नहीं लगेगी, मोहतरमा क्या हो गया आपको? आप वजीर आला हैं। और यार, जब आप किसी भी मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत में काम आएंगी, उनकी तकलीफें दूर करेंगी। जो एक आम गांव में दरिया के इलाके में रहता है, उसका क्या है, 2 भैंसे, उसका सरमाया 2 मुर्गियां, 2 बकरियां, पूरी की सरमाया है। एक केसी जो ग्रेड 22 से रिटायर्ड अफसर हुए, उन्होंने कहा 88 में हम गए तो कश्ती में हमारे साथ जवान थे। उसने कहा बाबा जल्दी छाल मारो। उन्होंने कहा मेरी सारी कीमती का सरमाया 2 मुर्गियां और बकरियां या एक आदि कोई और चीज थी। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको भी ले आओ। ये फोटो सेशन, ये छतरियां, ये डब्बों पे तस्वीरें, एक तस्वीर पे कमो बेशतर 20-25 रुपए लगते होंगे। इससे कई लाखों लोगों के पेट भर सकते हैं। और पीटीआई, नून लीग, याद रखना, इतना बड़ा डिजास्टर हो, इतनी बड़ी तबाही आए तो हुकूमत कुछ नहीं करती, पूरी कौम को एक बनना पड़ता है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत टाइम है आपके पास। आप अदालती तौर पर आप महफूज, मीडिया में आपके बारे में खबर नहीं चल सकती। और ये सोशल मीडिया के वो नौजवान काबिल तहसीन है जो असल मसाइल की जड़ करते हैं। ये तो कोई नहीं, दरिया के किनारे कश्ती खड़ी कर लो, 2 सिर्फ फुट पानी हो और साथ जमीन नजर आ रही है, और फोटो सेशन कराओ, ऊपर छतरी हो। उधर गुजरात में उस डीसी साहबा ने या डीसी साहब ने कहा कि जी हमने खाने की क्वालिटी, और क्वालिटी तो तुमने तबाह की है इस मुल्क की। अगर तुम अपने ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती तो क्वालिटी तबाह नहीं होती। चंद जो अच्छे अफसरान हैं वो फोटो की बजाय लोगों की दाद रसी करते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं इमरान खां, बानी पीटीए इमरान खां से नाइंसाफी की इंतहा हो गई है। आज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खां, उनकी बहन, एक तरफ बेटे का केस लाहौर में लगा इंसादा दहशतगर्दी, वो जज ने जमानत ही नहीं दी। उस जज ने जमानत ही नहीं दी। समझ में नहीं आता नीचे से लेके ऊपर तक कदरिया को हो क्या गया है। इन्हें अंदाजा ही नहीं। ये जो जुल्म की दास्तानें बना रहे हैं, रोजे हशर वाले दिन इन ओहदों पर इन्हें जवाबदेह होना है, और ये अदाब इलाही से कैसे बचेंगे, मेरी समझ से बाहर है। नाइंसाफी करना जुल्म से बड़ा जुल्म है। रावलपिंडी डियाला लिमाहा कारकुन के हमरा गोरखपुर से फैक्ट्री नाके की जन्म रवाना सैकड़ों कारकुन और शायद खटक और दीगर रहनुमा पहुंच गए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अडयाला जेल को नो गो एरिया बना दिया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए।
یہ آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، کارکنوں کی بڑی نعرہ بازی، پولیس کی پکڑ دکڑ کی خبریں۔ علیمہ ہاں ورکرز کے ہمراہ پیدل فیکٹری ناکے پر پہنچ گئی، ناکے نے روک لیا۔ منگل کے روز ان کی ملاقات کا دن حکومت پاکستان نے مقرر کیا جیل مینول کے مطابق، ہائی کورٹ کا حکم ہے، لیکن آپ عدالتوں کی بھی بتوقیری کو معمول بنا لیا موجودہ حکمرانوں نے۔ آپ نے میڈیا کا بھی گلا گھونٹ دیا، سول سوسائٹی کا بھی گھونٹ دیا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے اوپر جون میں آپ نے 780 کے مقدمہ درج کیے، جو سب تحصیلوں سے لوگ 30,000 فارغ کی۔ خود نمائی کی اتنا شوق کہ آپ ظالمانہ اقدامات کو تشریح کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی وکلا سے فیملی ملاقات کا دن ہے، کارکنوں کی بڑی تعداد گرگن ناکے پر پہنچ گئی۔ رکن قومی اسمبلی شاہد ہٹک، شفقت اوان، سیما باب طاہر اور دیگر رہنما بھی پل ناکے پر پہنچ گئے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ علیمہ ہاں نے کہا پی ٹی آئی اور فیڈڈ صحافی بھیجے جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے جس طرح بیوروکریسی میں، سیاستدانوں میں اور دیگر اداروں میں کچھ مفاد پرست ہیں، اور میڈیا میں بھی ہوں گے۔ اللہ سب کو سچ کہنے کی توفیق دے۔ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی سے ملنے آئی ہوں، ادھر سیاست کرنے نہیں، میرا آئینی قانونی حق ہے۔ اس موقع پر علیمہ ہاں سے تلخ و تند سوال کیے گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا گرفتار ہوا، ان کی ضمانت نہیں لگ رہی، بھائی سے ملنے آئی ہوں۔ ایک طرف لاہور میں کیمپ جیل، کوڑ لکھپت جیل میں بھائی میرے 2 بیٹے گرفتار ہیں، ایک بھانجا گرفتار ہے۔ ایک طرف میں ڈیالہ جیل بھائی کے باہر ہوں، دوسری طرف کیمپ جیل کے باہر ہوں، تیسری طرف زیادہ دہشت گردی جج کے باہر ہوتی ہوں۔ عمران خان کی بانی میں انہوں نے کہا میرا بھائی جیل میں، جس کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے کہ اس کے کان اور آنکھ میں پرابلم ہے، لیکن حکومت کی سنگ دلی دیکھیں کہ ان کا بغض اور تکبر اور ظلم سے دل نہیں بھر رہا۔ علیمہ ہاں میں اس خاندان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا، یہ حقائق سے چشم پوشی ہوگی۔ ایک پاؤں ڈیالہ جیل، ایک کیمپ جیل، ایک کوڑ لکھپت جیل، ایک دہشت گردی عدالتوں میں، اور دوسرا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، لیکن انصاف تلاشے گم شدہ، نایاب انصاف، ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ؟ ناظرین، علیمہ ہاں نے کہا کہ میرے بیٹے کو جو اس وقت چترال میں تھا، سینکڑوں میل دور تھا، لیکن اسے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا جو اس کو بھی نہیں پتا۔ ناظرین، کیا حکومت تصویروں سے اپنا مقصد حاصل کر لے گی؟ ہرگز نہیں، ظلم رہے اور امن ہی بھی ہو۔ دوسری طرف ناظرین، انسداد دہشت گردی عدالت کے نے عمران خان کے بھانجے علیمہ خان کے صاحبزادے گردی نے بانی پڑے بھانجے شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت عدالت نے جناح اس حملے کے مقدمے میں پیش کرنے کے لیے مہلت دے دی۔ عدالت نے درخواست پر 4 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پروسیکیوشن نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے وقت مانگا۔ ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں اسے پٹیشن کرنے کے لیے مہلت دی جائے استدعا۔ دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل ضمانت کی درخواست پر سماعت کی، اور عمران خان کو 12 اگست کو ڈیالہ جیل میں ہونے والے میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ ناظرین، عمران خان جو اس وقت اس قدر اذیت ناک قید کاٹ رہے ہیں کہ اللہ دشمن کو بھی نہ یہ موقع دے۔ عمران خان کی 12 اگست کے ڈیالہ میں ہونے والی چیک اپ رپورٹ سامنے آ گئی۔ پیمز کے 4 ڈاکٹروں نے عمران خان کے دانتوں اور کان کے علاج کی سفارش کی، اور عمران خان کے کان میں مستقل آواز محسوس ہو رہی ہے۔ کان بند ہونے سے ایک مستقل آواز دماغ میں گونجتی رہتی ہے جو بعض اوقات پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ عمران خان کو پہلے ہی قید تنہائی میں رکھا ہے، اور بروقت علاج کی سہولت نہ دے کر ان کے طبی مسائل بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کا بلڈ پریشر نارمل ہے 120 اور 70، جو کہ معمولی ہے۔ نبض کی رفتار 59 فی منٹ ہے، اور یہ معمولی سی اس میں کم ہے۔ آکسیجن کا لیول جسم کا درجہ حرارت نارمل ہے۔ یہ تو اتنی ایکسرسائز کرتا، اور کوئی ہوتا تو گر کے ٹوٹ چکا ہوتا۔ وہ عمران خان بارہا کہہ رہا ہے کہ میں ڈیل نہیں لوں گا، تم غلط کر رہے ہو، تم اپنی شکست مان کیوں نہیں جاتے؟ بیوقوفو، اہم کو یاد رکھ لو، حقیقت کو تسلیم کرنے سے انسان کا قد نہیں چھوٹا ہوتا، قد بڑا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ناقابل یقین ہے، طارق متین ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک تصویر کی ہے کہ ناقابل یقین
ان خاتون کو کوئی روکے گا؟ نیکسٹ کیا؟ مسجد ہے، مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا، اس میں حکومت پاکستان کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحب کی تصویر ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین تحصیل ایڈمنسٹریشن پھالیا۔ اب اندازہ کریں کہ یار یہ تصویر لگانے کی مسجد کے باہر ضرورت ہے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ مجھے تو، میری تو سمجھ سے بالا تر ہیں یہ لوگ۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کے ان رویوں پر کہ انہوں نے وطن عزیز کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس ملک میں قائد اعظم نے رول آف لا اور قائد اعظم کا پاکستان بنایا تھا، انہوں نے چند خاندانوں کا پاکستان بنا کر جو اس کی پاکستانی عوام کی تذلیل کی ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی ہے، اس کی مثال الینا شنگری نے بھیجا ہے کہ ایک ساحل چیخ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سہولت نہیں ملی، آٹا پولیس نہیں ملی، الٹا پولیس ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں۔ الینا شنگری نے جو ایک ایکس پہ کیا ہے، میں آپ کو وہ سناتا ہوں، یہ خود سنیں کہ محکمہ پولیس کو 780 کے مقدمے دینا، پی ٹی اے کے خلاف گرفتار کرنا، اور خود حکمران اپنی ہی جماعت میں اربوں روپے کی کرپشن وزیر اور مشیر کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ ایسا لگتا ہے سیاسی وابستگی جرم ہو گیا، پھر پاکستانی بننا ہے۔ الینا شنگری نے جو کیا ہے، غالباً یہ ڈان ٹی وی کا کلپ ہے، لیکن آپ خود سن لیں کہ ایک ساحل، ایک مصیبت زدہ شخص دہائی کیا دے رہا ہے۔ سانو کوئی سہولت نہیں ملتی بھی اسی اپنا گھر ویکھ کے آئیے، سانو کوئی سہولت نہیں ملتی بھی اسی کدھر جانے رہیے، سر جی الٹا اسی جانے سانو پولیس والے دھمکیاں دیندے نے، اسی کی کریے؟ ساری بچیاں دا سامان بھیج گیا، سارا کچھ سادا گیا، اسی کی کر سکتے ہیں؟ تو الٹا سانو مار کوٹتے باہر کرتے ہیں، جاؤ جی باہر آنے، واپس نہ آنے پہلے کس واسطے افسر آنے پہلے ساڈا پانی کٹایا جائے، ساڈے نال کچھ کیتے ہیلپ کی جائے۔ اسی طرح ناظرین بہاولپور میں ایک شخص کا کلپ آیا تھا اور اس نے کہا تھا پولیس والے وہ تسی مارنا کتوں سیکھیا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ ضلع شاہ بھی اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ اس اسمبلی کے بارے میں اب شاہد حقان عباسی کیا کہتے ہیں، ناظرین میں اس کا کلپ بھی آپ کو نہیں کرتا، لیکن جو آج پارلیمان کا حال ہے وہاں اس میں بیٹھنے سے بہتر ہے نہ بیٹھے۔ پر میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہمیشہ رہا ہوں کہ پارلیمان کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور سسٹم میں رہ کے الیکٹڈ آدمی کے لیے۔ اقرار بس ہے کہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں، آج جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ الیکٹڈ ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس پارلیمان میں نہ بیٹھنا شاید بیٹھنے سے بہتر ہے۔ کم از کم جو خرابیاں اس ملک میں ہوں گی، جو ہو چکی ہیں، جو ہوں گی، اس کا حصہ تو آپ نہیں بنے گی۔ شاہد حقان عباسی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سے میں نکلنے کے خلاف ہوں، لیکن یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ انتخاب کر کے نہیں آئے، ہارے ہوئے ہیں، اور اس اسمبلی سے نکل جانا چاہیے۔ عدالتوں پہ انصاف نہ رہے، اسمبلی میں لوگ مفاد پرست آ جائیں، جعلی مینڈیٹ والے آ جائیں، تو پھر یاد رکھیں لوگوں کی چیخو پکار کون سنے گا؟ ناانصافی کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کو آپ کراس کرتے جا رہے ہیں، اس حد کو روک لیں۔ آپ فوٹو سیشن کرائیں، خدا کے واسطے جو مصیبت زدہ لوگوں ہیں انتظامیہ کو کہ روزانہ رپورٹ دے، اور سوشل میڈیا سے گزارش ہے ان علاقوں میں جائے جہاں امدادی کیمپ ہیں، جہاں تباہی آئی ہے، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، سامان برباد ہو گیا، جس کی ایک سائیکل ہے نا، وہ مرسڈیز والے سے ضروری ہے، کیونکہ شاید اس کی دوسری سائیکل خریدنا مشکل ہو۔ مرسڈیز والا 4 گاڑیاں خرید سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم تو حکمرانوں سے گزارش کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، مجھے افسوس ہے کہ میں اس پاکستان میں سیلاب زدہ گان کی اتنی مدد کریں آپ، میں جتنی وہ نشاندہی نہیں کر پا رہا جو میرے فرائض میں شامل تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس وقت میڈیا پہ وہ لوگ چاہیے جو ذاتی غلام ہوں، انہیں صافی نہیں چاہیے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے چاہیے۔ اس وقت سندھ کی طرف سیلاب جا رہا ہے، وزیر آباد، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، گجرات، آرا والا، بورے والا، اور پورا پنجاب کیا پاکستان کے بیشتر حصے سیلاب زدگان میں ہو چکے ہیں، لیکن آخری کب تک یہ ظلم و ستم بڑھتا رہے گا؟ ناظرین، شاید ملیحہ ہاشمی نے عمران خان کا ایک کلپ لگایا ہے، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ عمران خان نے کیا کہا تھا۔ اب یہ کلپ سنیے جو اس وقت ڈیالہ جیل میں قیدی 804
عوام کی ضد اور خواہش اور مجبوری بن چکا ہے، انہوں نے موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہا؟ جہازوں سے سامان خریدا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی انسائٹ کی جا رہی ہے سلام متاثرین کی، اس کے اوپر کمنٹ کریں گے کون سا طریقہ کار ہے امداد دینے کا؟ یہ جو لوگ ہیں نا، وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ان کو ایک ایشو کی سمجھ آ رہی ہے، تو کسی کا خیال ہے کہ گمکس کرنا ہو، کیمرہ مین بٹھا کے اور یہ پکڑنا عورتوں کو، یہ سارا جو یہ ڈرامے ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے پرانے زمانے کے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ سوشل میڈیا سے دنیا بدل چکی ہے، اس طرح کے گمکس جب کرتے ہیں یہ بیک فائر ہوتے ہیں، بلکہ اور لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ عمران ہاں کہہ رہے ہیں یہ باہر فیڈ ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ناظرین دوسری طرف نہایت ایک تکلیف دہ بات ہے، آصف علی زرداری صاحب نے ایک تصویر لگائی سوشل میڈیا پہ، اس کے بہت چرچے ہو رہے ہیں، پیچھے سے قائد اعظم کی تصویر لگائی۔ آصف علی زرداری صدر پاکستان ہے، وہ قائد اعظم کا یہ احسان ہے پاکستان پاکستان پاکستان، آپ نے قائد اعظم کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں موجودہ حکمران سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے کہ بانی پی ٹی عمران خان باہر نہ آئے، جبکہ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ چاہیے، اگر عدلیہ کسی دباؤ کے بغیر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ علیمہ خان کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے دیتے ہیں نہیں کرنے، اس پہ عمران خان کا کیا موقف آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تلخ حقائق ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پاکستان زندہ باد۔